अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए उस पर एक बार फिर हमें नाकामी का सामना करना पड़ा है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने इस बात का ऐलान किया है कि अब बातचीत ख़त्म हो चुकी है और एक गैर मुअय्यना मरहले में हम दाखिल हो गए हैं और कोई नतीजा नहीं निकला है, ना ही कोई पेशरफ्त हुई है। तुर्की और कतर की सालसी में इस्तांबुल में ये मुज़ाकरात का तीसरा दौर था जो कि ख़त्म हो चुका है और डेडलॉक का भी मुज़ाकरात शिकार हैं। पाकिस्तानी वफ़द जिसमें DGISI समेत अहम फ़ौजी और सिफारती नुमाइंदे शामिल थे, ये मुतालबा किया गया पाकिस्तान की जानिब से कि अफ़गान सरज़मीन से पाकिस्तान पर जो हमले होते हैं दहशत गर्दी के वो बंद किए जाएँ, मगर अफ़गान तालिबान वफ़द तहरीरी मुआहदे से इनकारी रहा है और यही मेन बोन ऑफ कंटेंशन नज़र आ रहा है कि वो तहरीरी तौर पर कुछ कमिट नहीं करना चाहते, सिर्फ ज़ुबानी यकीन दहानी और एश्योरेंसेस पर वो इसरार कर रहे हैं। तो फिर सवाल ये कि जब ज़ाहिर ज़ुबानी वादे किए गए बार बार, फिर तोड़े भी गए बार बार, तो पाकिस्तान कब तक इन्हें एतमाद का वोट देता रहेगा मुज़ाकरात में जाकर, और क्या फिर ये डेडलॉक हमारी सरहदों पर दोबारा कशीदगी को जन्म दे सकता है? ये बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है। फिर क्या सिर्फ तालिबान की हठधर्मी है या फिर जो पाकिस्तान की जानिब से डिप्लोमेटिक रवैया इख्तियार किया गया, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमें नज़र आए मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिस पे इम्प्रूव किया जा सकता था? इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। और फिर आखिर कब तक दोनों ममालिक दहशत गर्दी के इस खेल में अपने शहरियों की जानें और उसकी जो जानों की कीमत है वो अदा करते रहेंगे? ये बहुत अहम सवाल है। तो आज हम इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, सियासी, फिर अस्करी और सिफाही, समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार मुज़ाकरात के नाकाम होने की पसे पर्दा असल वजूहात क्या हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजिया का नजम साकिब साहब, ज़फ़र लाली साहब और PJ मीर साहब। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजम साकिब साहब, ये जो इस्तांबुल मुज़ाकरात में अब डेडलॉक आया है, क्या हम ये समझें कि अब पाकिस्तान ने अपने सिफारती ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लिए हैं और अब कोई चैनल नया मुमकिन नहीं है सिफारती सतह पर? आप ये बिल्कुल ना समझें। अच्छा, ये किसी किस्म की भी जब नेगोशिएशन होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में और दो ममालिक आपस में बैठते हैं, तो जब तक बात किसी नतीजे पे मुंतज नहीं होती, कोई नतीजा नहीं निकलता, कोई बैन सूरत हाल होती है ना, दूसरी पार्टी जो है उसको थोड़ा सा आगे आना पड़ता है, आपको थोड़ा सा आगे आना पड़ता है, तो बीच में आप मिलते हैं। ये कहना कि जिस तरह ख्वाजा साहब ने ये कहा है, हमारे वज़ीर दिफा ने, कि ये ख़त्म हो गया, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, ना सिर्फ ये कि मुनासिब नहीं है, बल्कि सिफारती ज़बान में तो इसको शिकस्त कहते हैं। आपको अगर उधर से कुछ बातें आती हैं जो कि आपको समझ नहीं आ रही या नहीं मान रहे, तो यही तो चैलेंज होता है। ठीक बात है। सिफारतकारों का यही तो होता है कि आपको दूसरा रास्ता निकालते हैं। मुझे जो रिपोर्टें पहुंची हैं हमारे पास फॉरेन ऑफिस के दोस्तों के जरिए या इस्तांबुल से या हमने अखबारों में पढ़ा है, अफगानिस्तान क्या कहता है? कहता है जी कि ये लिख कर कोई बात नहीं होगी जी, नंबर 1। नंबर 2, आपकी डिमांड्स यानी पाकिस्तान की डिमांड्स, और वो क्या डिमांड्स हैं? TTP। आपकी डिमांड्स गैर हकीकी यानी अनरियलिस्टिक हैं। तीसरी बात वो ये कर रहे हैं कि यानी मतलब इस बात का ये हुआ कि पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के तालिबान से मांग रहा है वो गैर हकीकी है, अनरियलिस्टिक है, एंड देयरफॉर उसको माना नहीं जा सकता। ये अफगानिस्तान कह रहा है। पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी अफगानी वफ़द जो आया था वो तैयारी नहीं करके आया था, उसकी प्रेपरेशन नहीं थी, उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं था। दूसरी बात क्या कर रहा है? पाकिस्तानी वफ़द को वज़ीर दिफा की स्टेटमेंट को एक तरफ रखें क्योंकि उसमें थोड़ी सी सियासी, थोड़ा सा थ्रेट, थोड़ा सा हिसाब किताब वो भी है कि वायलेशन होगी तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे या मुतनासिब जवाब देंगे। वो ये सियासी, ये आपको समझ लेना। मैं बात कर रहा हूँ DGISI और उनके जो ISI के लोग हैं और जो फॉरेन ऑफिस के लोग हैं उनका क्या है। तो वो ये कह रहे हैं कि अभी जो है ना वो नज़र आ रहा है एंड ऑफ द टनल पे ना रोशनी है और बात हो सकती है। खुशी की बात ये है कि सीज़ फायर पे कोई ऐसा नहीं हुआ। सीज़ फायर के बारे में फैसला किया गया है कि सीज़ फायर चलेगा। 2-3 बातें जो है ना वो यहाँ से तज्जिए की निकलती हैं। पहली ये कि तालिबान आखिर लिख के क्यों नहीं दे रहे, बुनियादी जहां पे बात है। Exactly. मिसाल के तौर पे अगर वो लिख के दे देते हैं तो उनका क्या जाएगा? अगर वो फर्ज करें मान रहे हैं, तुर्की के लोग मौजूद हैं, कतर मौजूद है, वो मान रहे हैं, तो लिखने में क्या हर्ज है?
یہاں پہ آپ کو وہ گتھی سمجھ میں آئے گی, اس کو سلجھانا بڑا ضروری ہے کہ کیا وجہ ہے کہ طالبان لکھ کر نہیں دیں گے. لکھ کر دیں گے تو کمٹ کریں گے, لکھ کر دیں گے تو دنیا پوری کو پتہ لگے گا, ہم اس کو واٹس ایپ کر دیں گے, پوری دنیا کے چینلز کو بتائیں گے کہ دیکھیے جی یہ مانا ہے انہوں نے. اور اس میں جو تیسری اہم بات ہے وہ یہ کہ کھل کے سامنے آ جائے گا, بھانڈا پھوٹ جائے گا کہ یہ ٹی ٹی پی جو اتنے عرصے سے طالبان کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارا فلانا فلانا, وہ کھل کے سامنے آ جائے گا. اگر وہ مان جائیں گے کہ ٹی ٹی پی کا منہ بند کرا دیں گے, ان کو ڈی ملٹرائز کریں گے, یعنی ان کو ہتھیار ان سے لے لیں گے اور ان پہ چیک رکھیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کے پوری آپ کی جو ٹول پہ ٹرک پکڑے گئے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے پکڑے گئے, ایک دفعہ سے پتہ لگ گیا. تو نہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو فرض کریں, یعنی سفارتکار کے طور پہ بات کریں اگر ہم, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی لکھ کے ہم نہیں دے رہے, یہ اس وقت کی آخری بات ہے, وہ کہتے ہیں جی لکھ کے نہیں دیں گے ویسے مان جاتے ہیں. تو اس کا طریقہ ہے نا, دیکھیے ہمارا دوست ہے یعنی ترکی ہے جو کہ ادھر کا بھی دوست ہے, قطر ہے جو ادھر کا بھی دوست ہے, یہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, مانے زبانی مانے, ابھی نہ لکھیں, زبانی مانے. جب وہ مان جاتے ہیں اور خاص طور پہ ٹی ٹی پی کے بارے میں, تو ادھر ایک ہوتا ہے منٹ ٹیک کر, منٹ لیتا ہے, وہ منٹس لیتا ہے کہ جی یہ بات ہوئی, یہ بات ہوئی, طالبان نے یہ چیزیں مانی, طالبان نے یہ چیزیں مانی, اس کے بعد وہ منٹس اپروول کے لیے جاتے ہیں. تو اگر اس پہ ترکیے کے دستخط ہیں, اس پہ آپ کے قطر کے دستخط ہیں, اور اس پہ ہمارے وفد کے دستخط ہیں, وہ نہیں لکھ کے دینا چاہتے تو نہ دیں. آپ کے پاس ایک ریکارڈ ہے, اور وہ ریکارڈ چونکہ 2 اور ممالک کے بھی وہاں پہ وفود موجود ہیں, اور ان کی جو ہے وہ چل رہی ہے, میڈیشن ان کی وجہ سے چل رہی ہے. میرے خیال میں ایک ڈاکیومنٹ سامنے آ سکتا ہے. اب خواجہ صاحب کو تھوڑا سا غصہ ہے, ان کو غصہ ٹھنڈا کرنا چاہیے, اور یہ جو تجویز ہم نے زیر بحث کے اس پلیٹ فارم سے دی ہے, اس پہ ذرا سوچیں کہ اگر وہ نہیں لکھ کے دے رہے تو یہ طریقہ ہے, اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا کام بھی ہو جائے گا. وہ نہیں لکھ کے دینا چاہ رہے, نہ لکھ کے دیں. اچھا, خواجہ آصف صاحب کا, ظفر لال صاحب, خواجہ آصف صاحب کا رویہ ہم نے دیکھا ہے کہ تھرو آؤٹ دی نیگوسیشنز بھی, ہم نے اس پہ بات بھی کی تھی شو میں, کہ ان کا کافی ایگریسو ایک ٹون نظر آ رہی ہے. بٹ یہاں پر آتے ہیں اس بات پر کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ کچھ بھی لکھنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی کمزور پوزیشن ہے, یا پھر نیت میں کھوٹ ہے, یا پھر کوئی ان کی اپنی حکمت عملی ہے؟ دیکھیے ان لوگوں کو کون سمجھتا ہے, یہ جھوٹے ہیں. آپ سمجھتے ہیں جھوٹ جو سچ نہیں, سچ اور جھوٹ میں فرق ہوتا ہے. یہ جھوٹے ہیں, یہ وہ چیز کہتے ہیں that suits them. یہ کچھ پرواہ نہیں ہے ان کو اپنے آنر کیا ہے ان کو یار, who honors them. یہ ٹیررسٹ ہیں. اب آپ بات سنیے, کیوں لکھ کے دے دیا دوحہ اکارڈ میں 2021 میں؟ وہ لکھ کے دیا نا کہ ہم وائلیٹ اپنی ٹیریٹری کو ہم استعمال کسی کو نہیں کرنے دیں گے. کیا ضرورت تھی اس وقت؟ تو کر دیا اس لیے کہ امریکن تھے, کہ گوری چمڑی دیکھ کے وہ چونک گئے. چھوڑے جی ان کو, ڈونٹ لسن ٹو دیز پیتھیٹک ایکسکیوزز. دیکھیے دوسری سی بات ہے, وہ منٹس آف دا میٹنگ سائن کر دیں. اگر منٹس آف دا میٹنگ 15 لوگوں نے کہا ہے, وہ کہیں گے وہ ہم نے نہیں کیا. کیا کہا کلنٹن نے پوتن کو, جب پوتن نے کہا یو ٹولڈ می کہ نیٹو ایکسپینڈ نہیں ہوگا, زبانی تم نے مجھے ایشورنس دی. کیا کہا کلنٹن نے؟ کہا ڈیڈ آئی گیو اٹ ٹو یو ان رائٹن. حیران ہو گیا پوتن. اور اس کے بعد جو کرائمیا کا انویژن ہوا ہے وہ اسی لیے ہوا ہے کہ یہ کچھ جھوٹ, یہ لکھ کے لو, پھر بھی کہیں گے کچھ جھوٹ ہے. صحیح کہہ رہا ہوں. مگر انہوں نے یہ پہلے لکھ کے دیا ہے, ابھی پھر لکھ کے دے دیں. یہ نہیں لکھ کے دینا چاہتے ہیں بیکاز دے ول بی نون ایز لائرز, دے آر کنزیومیٹ لائرز. اب آپ کو بتائیں کتنے سارے انسیڈنٹس ہوئے ہیں. 60 انسیڈنٹس ہیو ٹیکن پلیس. 60 جب سے یہ while the talks were going on. اب آپ سوچئے کہ کیا کین یو ٹرسٹ دیم؟ دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے, انہوں نے, ہم جاننا چاہتے ہیں کیا وہ ان کو روک نہیں سکتے یا وہ روکنا نہیں چاہتے.
اب جو بھی ہے جواب بتا دیں, وی کانٹ اسٹاپ دیم. تو ٹھیک ہے, تو یو آر ناٹ دا لیگل گورنمنٹ, تم یو آر ناٹ ریئلی ان پاور ان افغانستان. جو تم یہ کہتے ہو ادھر ہر چیز امن اور امان, یہ وہ کیسے ہو گیا؟ یو آر ناٹ ان پاور. اگر تم ان پاور ہو دین, اگر تم نہیں ہو ان پاور تو تم کیوں بوسٹ کر سکتے ہو کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ مگر تم کہہ رہے ہو وی آر ان پاور, وی آر اٹس اے پیسفل افغانستان اوور وچ وی آر پریسائڈنگ. بڑی اچھی بات ہے, تو پھر لکھ کے دے دو. پھر بھی نہیں لکھتے, جھوٹے. اچھا دوسری بات یہ ہے, لیگل اور مورل ڈیوٹی تو ان کا ہے ہی ہے نا. وہ چارٹر آف دا یو این کو ایکسپٹ کیا ہے نا, انٹرنیشنل لا کے باہر تو نہیں ہے نا. یو این چارٹر کیا کہتا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے, یو کانٹ لیٹ یور ٹیریٹری بی یوز ٹو اٹیک somebody else. اور انٹرنیشنل لا کہتا ہے ہمیں کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اف یو آر اٹیچڈ. بلکہ نہ صرف ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, ہم ان کے ملک کے اندر جا سکتے ہیں. وی کین پرسیو ٹیررسٹ. تو اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم. یہ جو میں کوئی خواجہ آصف کا کوئی سپورٹر نہیں ہوں, میں خواجہ آصف از رائٹ. He has read their minds, he has been in their talks, he has exchanged words with them, he sat there while they are talking and lying. اور اس نے کہا ہے کہ یہ تو لکھ کے نہیں دیں گے, because he is saying, ملک کو آ کے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں they are not reliable, ہم ان کی بات نہیں مان سکتے. their verbal thing is nothing. اچھا میرا کچھ اور ہے سوال. میرا سوال ہے forget about the طالبان. Are you ready? تم تیار ہو ان کی ایکشن جو وہ کر رہے ہیں؟ ہاں ہم تیار ہیں ملیٹریلی, میں مانتا ہوں we are ready militarily. مگر آپ پولیٹیکلی گھر پہ پولیٹیکلی are you ready? کیا پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ میں اس قسم کی یونٹی ہے؟ اس لیے اگر یہ یونٹی نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کیوں لکھ کے نہیں دے رہے ہیں. یہ اس لیے نہیں لکھ کے دے رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ہم یونائٹڈ نہیں ہیں, اور اگر ہم یونائٹڈ نہیں ہیں تو پھر کچھ ہم وہ جو کلیم ہم نے وہ کر رہے ہیں اتنے ٹیریٹری اٹک تک, اس کا کچھ امکان شاید ہے. ادروائز میں تو سمجھتا ہوں یہ آؤٹ کم آف دی استانبول میٹنگ وڈ ہیو بین ڈفرنٹ اگر ہمارے میں یونٹی تھی. ایک دفعہ ان کو پتہ چل جائے کہ پاکستان کے پی اینڈ پاکستان آر یونائٹڈ اور وہ لڑیں گے مل کے ساتھ ہمارے, تو وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ جیت سکے, سوال ہی نہیں پیدا ہو سکے دے کین ہوپ فار اینی تھنگ ایکسپٹ ڈیفیٹ. تو یہ ایک فریکچر جب نیشنل یونٹی ہوتی ہے. نجم الثاقب صاحب شاید کچھ کاؤنٹر کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر. جی ہاں میں سنا آواز کو آ رہی تھی. نہیں کرنا چاہتا, کاؤنٹر میں بالکل نہیں کرنا چاہتا. ہلالی صاحب کو کون کاؤنٹر کر سکتا ہے؟ وین کیجئے. دیکھیے اگر وہ جھوٹے ہیں, اگر وہ بات کر کے لکھ کے بھی مکر جائیں گے تو پھر وہ لکھ کے کیوں نہیں دے رہے؟ اگر ان کو پتا ہے کہ وہ لکھ کے مکر کے وہ جو دوحہ پارلے ہوئے تھے اس میں سے بھی مکر گئے تھے تو اس میں بھی مکر سکتے ہیں. وہ کیوں نہیں دے رہے وہ لکھ کے؟ اس کا جواب میں نے دیا تھا. دوسری بات, جہاں تک بات اس کی ہے کہ صوبوں کو ساتھ ملنا چاہیے, یاد رہے کہ یہ فارن پالیسی کا مسئلہ ہے, یہ خارجہ پالیسی سے ڈیل کرتا ہے اور خارجہ پالیسی جو ہے وہ وفاق کے پاس کسی صوبے کے پاس نہیں ہے. لہذا وہ فیڈرل مسئلہ ہے, وہ اس میں کوئی صوبہ نہیں بھی آتا خیر ہے. وہ ایک اور مسئلہ ہے کہ آپ کے اندر اگر دہشت گردی ہے تو اس میں آپ کو صوبوں کی مدد چاہیے ہوتی ہے, صوبے آن بورڈ ہونے چاہیے. لیکن ایک پیورلی فارن پالیسی کا ایشو ہے, ایک پیورلی خارجہ پالیسی کا ایشو ہے, وہ تو وفاق نے کرنا ہے اور وہ اس نے دیکھنا ہے. آخری بات, اگر فرض کریں کہ وہ جھوٹے ہیں, وہ مکار ہیں, وہ لکھ کے بھی مکر جائیں گے, تو مطلب کیا ہوا کہ حکومت پاکستان اپنا وقت ضائع کر رہی ہے. یہ تیسرا دور, یہ پہلے دور دو, پھر اس کے بعد چوتھا بھی آئے گا. کیا وہ وقت ضائع کر رہی ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ہے نا رامین, جس کی وجہ سے حکومت پاکستان جو ہے وہ استنبول جا رہی ہے, دوحہ جا رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے, تو کچھ نہ کچھ تو ہے نا اس میں. جی اچھا میں جواب دے سکتا ہوں؟ جی پلیز دیجئے, پھر میں میر صاحب کی طرف بھی جاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے, اگر سب چیز ہمارے قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم اگریمنٹ میں کرتے ہو تو بہتر ہے لکھ لو اور ثبوت رکھو, ثبوت رکھو, ہے نا.
لکھ لو اینڈ کیپ اور ثبوت میں پھر کوئی ڈفیکلٹی نہیں ہوتی ہے. تو یہ بات ہے, لکھنا اور کہنا میں یہ فرق ہے, یہ وی آل نو دس. دوسری بات جو ہے, ہم ٹائم نہیں حرام کر رہے ہیں, ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پیسفلی سیٹل کرنا چاہتے ہیں. ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کو بار بار موقع دے رہے ہیں. مت بھیجو ان لوگوں کو, مت پیسے دو, مت ہندوستان سے پیسے لے کے ہتھیار ان کو خرید کے دو. ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہم یہ سب ان کو موقع دینا چاہتے ہیں. Who wants to fight? Obviously Nobody wants to fight. No one. ہاں, مگر یہ لوگ وہ کر نہیں سکتے, نہ ایشورنس دیتے ہیں, نہ لکھ کے دیتے ہیں, نہ ہمیں کوئی اپنے ٹاکس میں بتا سکتے ہیں کہ کیوں نہیں یہ لکھ کے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے میر صاحب, اور کیوں, اچھا یہ جو ثالثی کر رہے ہیں, لاسٹ پوائنٹ, یہ جو ثالثی کر رہے ہیں لوگ قطر کے اور ترکی کے, یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں, یہ کیوں نہیں کہتے ہیں they can say اگر ہمارا سٹانس انریزنیبل ہے and they are absolutely satisfied, شاید ہمیں مشورہ دیں کہ یار کر لو, ان کو لکھنا نہیں آتا, ان کو پڑھنا نہیں آتا. وہ بھی غلط ہے, پڑھنا کچھ کو آتا ہے, زیادہ کو نہیں, مگر کچھ ان میں سے ہیں جو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک کہ جی دیر از نو ایکسکیوز. اوکے میر صاحب, واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ ڈیڈ لاک ہے, لکھت پڑھت نہیں ہو رہی, لکھ کے نہیں دے رہے, یہ مسئلہ ہے, پھر بات چیت ختم ہو چکی ہے, کہہ دیا خواجہ آصف صاحب نے, تو پھر اب کیا آپشنز ہیں پاکستان کے پاس؟ اور وہ انٹرنل جو ایک سچویشن پہ بات ہو رہی تھی, ڈیبیٹ ہو رہی تھی, اس پہ بھی ذرا ویئن ان کیجیے گا کہ خارجہ امور کے اندر اگر پروونشل ہمیں یونٹی نظر نہیں آتی تو کیا اس کا افیکٹ آتا ہے؟ یونٹی تو آپ کے سامنے ہی ہے, اس لیے تو قائد اعظم جب پاکستان بنا تھا تو 3 چیزیں انہوں نے کہی تھیں, یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن. تینوں میں ہم مار کھا رہے ہیں. بات آتی ہے جب طالبان کی بات کرتے ہیں, مجھے تو یاد آتا ہے جنہوں نے طالبان کو بنایا ہے ایکچولی تھے جنہوں نے ان کو ٹرین کیا تھا, اور آئی وش کہ ان کو کچھ لکھت پڑھت بھی سکھا دیتے. تو جو نجم ثاقب صاحب بات کر رہے ہیں کہ لکھتے, بھائی آپ ان کو کہو گے نا لکھیں گے یا پڑھیں گے یا آپ دستخط کریں گے جن کو کچھ کرنا آتا ہو, یہ تو جاہل ان پڑھ لوگ ہیں. طالبان تو وہ ہوتے ہیں جو کہ لوگ سنجیدگی سے بات کرتے ہیں, عقل بندی سے بات کرتے ہیں, پیار محبت سے بات کرتے ہیں. یہ گولیوں سے بات کر رہے ہیں, دہشت گردی سے بات کر رہے ہیں, اور اس پہ رضامند نہیں ہو رہے کہ بھائی ایک یہ جو فرقہ ہے یہ کیا کر رہا ہے. یہ تو یہ جو چیز ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر یہ اس کو آپ کریکٹ کر سکتے ہو. لیکن یہ کون کرے گا کریکٹ؟ آپ مجھے بتاؤ, کوئی کر سکتا ہے کریکٹ؟ بالکل کوئی نہیں کر سکتا کریکٹ. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کے اندر عقل ہی نہیں ہے. ان کے اندر عقل نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ سمجھ سکیں کہ سنجیدگی کیا ہے. خواجہ آصف نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کے 2 رخ ہیں. انہوں نے ایک سیاسی دی ہے اور ایک ڈپلومیٹک دی ہے. اور ڈپلومیٹک آپ کے ہمارے وزیر اعظم نے بھی دے دیا پہلے کہ بھائی انف از انف. اب وزیر اعظم کیا بات کرے؟ خواجہ آصف صاحب نے جو بات کر رہے ہیں, یس تلخ ہے, لیکن تھک گئے ہیں ہم تھک گئے ہیں. ہمارے کتنے لوگ مر گئے ہیں, شہید ہو گئے ہیں ان کے ہاتھوں. ہم کب تک یہ برداشت کریں گے؟ تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک دیر از اے لائن, دیر از اے لمٹ. خواجہ آصف نے لمٹ دے دی, لیکن بات چیت پھر بھی ہم نے کرتے رہنا ہے. ہم نے ساری عمر افغانستان کے ساتھ, افغانستان تو نہیں, یہ طالبان کے ساتھ ساری عمر, اور نہ ہی انہوں نے ساری عمر رہنا ہے. ان کا ایک پیریڈ ہے, ان کا ایک دور ہے, یہ چلا جائے گا, پھر نئے لوگ آئیں گے, پھر اس کے بعد ان کی سوچ کچھ اور ہوگی اور یہ آگے بڑھیں گے. اب بات آتی ہے یہ کب آئے گا؟ یہ اس وقت آئے گا کہ میری نظر کے اندر ہم کچھ نہیں کر سکتے. میری نظر کے اندر اگر کوئی کچھ کر جائے تو نجم ثاقب صاحب کے جو فیوریٹ پریزیڈنٹ ہے نا, وہ کچھ کر سکتا ہے اس کے اندر. یہ جو ٹرمپ ہے, یہ ٹرمپ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے اپنی مینووربلٹی کے ساتھ, جو بھی ہے کہ اپنے یہ اسکیمز لگائیں اس کے ساتھ, ایکٹیویٹیز کے ساتھ, یہ کچھ چینج لا سکتے ہیں. اور یہ چینج لانی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ اس خطے کے اندر امن کبھی بھی نہیں آئے گا, کبھی بھی امن نہیں آئے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جو میں پہلے بھی آپ کو بتایا ہے رامین, کہ ازبکستان, کرغزستان اور جو ایریاز ہیں ان کے اندر افغانس کو اندر نہیں آنے دیتے. وہ پاکستان میں ہی آتے ہیں کیونکہ ہم ان کے بھائی ہیں, ہم ان کے دوست ہیں. تو افغانیوں کے ساتھ ہمارا پرابلم نہیں ہے. ہمارا جو پرابلم ہے اس وقت بڑا سمپل ہے کہ بھائی یہ جو تحریک جو چل رہی ہے, تحریک ہے یہ تحریک ہے جو کہ دہشت گردی کی تحریک ہے. یہ طالبان کی تحریک نہیں ہے.
तालिबान ने तो अपने आप को इकट्ठा किया था, वो रेजिस्टेंस एज ए रेजिस्टेंस, जिस तरह फ्रेंच रेजिस्टेंस थी, एक रेजिस्टेंस अगेंस्ट द सोवियट्स, तो वो जो चीज है उसके ऊपर ये काम नहीं कर रहे। अब आप मुझे बताओ, इनमें कोई अकल डालेगा, इनमें कोई ऐसी चीज डालेगा कि भाई थिंक लॉन्ग टर्म फॉर द प्रॉस्पेरिटी एंड बेटरमेंट ऑफ अफगानिस्तान, उसके अंदर कोई नोबडी इज थिंकिंग। ये सब शॉर्ट टर्म थिंकिंग है। अब ये बताए ना कि फिर टीटीपी वाले मामले का क्या बनेगा? बातचीत नहीं हुई, बातचीत के नतीजे में कोई हल नहीं निकला, अफगानिस्तान तालिबान नहीं माने कि टीटीपी के दहशतगर्दों के ठिकाने वहाँ मौजूद हैं, वो हम ही कही जा रहे हैं कि जी आप अपनी इंटरनल सिक्योरिटी पे ध्यान दें, तो फिर टीटीपी का फिर अब पाकिस्तान ने क्या करना है? अब खुली जंग होगी, क्या होगा? रामीन, वी डू नॉट रिकॉग्नाइज द टीटीपी। टीटीपी क्या है? ये दहशतगर्द तंजीम है, और ये जो दहशतगर्द तंजीम है पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं करता, ना उसको रिकॉग्नाइज करता है, इसलिए हम उनसे बात कर रहे हैं। टू योर क्वेश्चन, ये वापस जाएंगे, अच्छा, इनकी मुशावरत होगी, और मुशावरत के बाद आप देखेंगे एक इंशाल्लाह एक पॉजिटिव जवाब आएगा। ये तो 4-5 का टोला गया है ना, ये टोला डिसाइडिंग तो नहीं है, इनके पास एक ब्रॉड एक गाइडलाइन है, लेकिन जब इनका पूरा जिरगा बैठेगा, इनके लोग बैठेंगे, इनके अंदर मुशावरत होगी। क्योंकि लॉन्ग टर्म हमने अफगानिस्तान को, फिर भी ये जो मर्जी इनको कह लो, लेकिन फिर भी ये अफगानिस्तान की बेहतरी किसी न किसी पिक्चर के अंदर या स्लॉट के अंदर चाहते होंगे इंशाल्लाह। लेकिन द क्वेश्चन इज, ये इनको आने दो वापस, ये वापस आएंगे, फिर देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ ये क्या बात करेंगे। बातचीत खत्म नहीं होगी, अच्छा, याद रखना, अच्छा, बातचीत रहेगी। ये जो मर्जी जो कह दे, हमेशा एक डिप्लोमेटिक चैनल जो है वो खुलता इंडिया के साथ नहीं। हम कितनी हमारी आप कह लो कि यू नो एग्रीवेशंस एंड हर चीज है, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले रहते हैं। ये आपका एक फाइनल फ्रंटियर होता है, उसके बाद जो फ्रंटियर है वो आपके सामने है, वो आपने देख लिया है। ठीक है नाज़रीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद डिस्कशन को, यहीं से स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। नाज़रीन, गज़ा में अमन मुआहदा तो हो गया, लेकिन अगर हम सिचुएशन देखें ग्राउंड लेवल पर, तो दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी तबाही का मंजर पेश कर रहा है इस वक्त गज़ा। 70,000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, लाखों बेघर हैं, और जो ज़िंदा हैं वो मलबे के ढेर पर सांस ले रहे हैं। एक ऐसी सरजमीन जहाँ रोटी तक मैसर नहीं है। अभी हम देख रहे थे अक़वाम मुत्तहिदा की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं रिसेंटली, जिसमें बताया जा रहा है कि 92% रिहायशी इमारतें तबाह हो चुकी हैं, स्कूल्स हैं, अस्पताल, दुकानें, हत्ता कि गलियाँ भी अब सिर्फ खाक में दफन यादें हैं। और इसी पस मंज़र में अमरीका अब हम देख रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूरी चाहता है कि गज़ा में एक बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स तैनात की जाए, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ पीस प्लान, जिसे इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स या फिर ISF कहा जा रहा है। अब ये फोर्स क्या करेगी? ये फोर्स गज़ा की सरहदों की निगरानी करेगी, फ़लस्तीनी पुलिस को तरबियत देगी, और फिर मुबैना तौर पर हमास को गैर मुसल्लह करने का इख्तियार भी रखती है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फोर्स की जो निगरानी की जा रही है, उसके लिए एक बोर्ड ऑफ पीस तश्कील दिया जा रहा है, जिसकी सरबराही खुद डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। तो सवाल ये है कि क्या फ़लस्तीन के मुस्तक़बिल का फ़ैसला फिर से उन्हीं हाथों में दिया जा रहा है जो इस तबाही के ज़िम्मेदार रहे हैं, जो कि फैसिलिटेटर रहे हैं इजराइल के? क्या ये अमन फोर्स गज़ा को आज़ाद करेगी या फिर एक नए कब्जे की शक्ल में सामने आएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर इसी दौरान ट्रंप ने यह ऐलान किया कि कज़ाकिस्तान भी अब अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने जा रहा है, यानी एक और मुस्लिम मुल्क इजराइल से ताल्लुकात मामूल पर ला रहा है। एक तरफ गज़ा के बच्चे राख में दफन हैं, और दूसरी तरफ नए मुआहदे हो रहे हैं अमन के इजराइल के साथ। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि सारी आलमी सफारतकारी में गज़ा कहाँ पे खड़ा हुआ है। ज़फ़र हिलाली साहब, आपको क्या लगता है, ये जो मुआहदा हुआ, फिर इसके नतीजे में अब ये फोर्स बनने जा रही है, फिर अब्राहम अकॉर्ड साथ साथ चल रहे हैं, मामला जा किस तरफ रहे हैं? अमीन, बात सीधी सादी ये है कि गाज़ा का किस डायरेक्शन में हेड कर रहा है और क्या होगा, ये तो हम बड़े लंबी बात हो सकती है। पाकिस्तान का आप थोड़ा सा पोजीशन पे गौर करें जी। ट्रंप कह रहा है जल्दी से एक रैपिड गाज़ा सिक्योरिटी फोर्स जो है वो जल्दी से कायम करें, जल्दी से, और उस साथ साथ कहता है कि उनमें वो स्टेट्स हैं जिनका, कुछ स्टेट्स का उसने नाम लिया, इजिप्ट है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, पाकिस्तान पता नहीं है कि नहीं है। हमारे लोग समझते हैं कि शायद हमारा भी उसमें कुछ रोल हो सकता है। जब ये मैंने सुना कि पाकिस्तान का रोल कुछ हो सकता है,
ناٹ ایٹ آفیشیل لیول مگر ایٹ سر میں اخباروں میں یہ وہ ڈسکس ہو رہے ہیں. میں تو چونک گیا کہ آپ ایک منٹ کے لیے ایگزامن کر سکتے ہیں کہ ایک انسٹیٹیوشن جو بنے گا, وہ جو غازہ کا کمیٹی ہے جس میں ٹرمپ اور بلیئر ہیں وہ اس کے سربراہ ہوں گے. ٹرمپ اور بلیئر ہمارے فورسز ان کے کمانڈ کے نیچے سرو کریں گے. ہم تو چاہتے تھے یو این کا, مگر اب وہ یو این کا اسرائیل مان نہیں رہا ہے. تو کیا یہ بلیئر اور ٹرمپ کے تحت ہم کام کریں گے جس نے جینوسائیڈ کو پروموٹ کیا ہے؟ مسلمان ایک تو عراق میں جو کیا تھا بلیئر نے, اٹس ان امیجنیبل. اور یہ جو کر رہے تھے ٹرمپ نے, جو مدد کیا ہے اسرائیل کو ہمارے بیچارے فلسطینیوں کو مارنے کے لیے, یہ جو جینوسائیڈ کے لیے جس کے لیے اس کا ایک اریسٹ آرڈر بھی نکلا ہے نیتن یاہو کا. اینڈ ایکچولی اگر آپ مجھے پوچھیں نیتن یاہو کا اریسٹ آرڈر ہے تو ہی شوڈ بی این اکمپلس ٹرمپ. ہوائی جہاز اور بم تو سب اس کے ہیں. بالکل بالکل. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو ایک منٹ کے لیے بھی سوچنا کہ یہ وہ اس فورس میں وہ شریک ہو سکتے ہیں which is commanded by Trump and Blair, اور جن کا کام ہو سکتا ہے, میں نہیں کہتا ہوگا, میں کہوں گا ہو سکتا ہے کہ وہ حماس پہ گولی چلائیں. in other words فلسطینیوں پہ گولی چلائیں on the pretext کہ بھائی لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ہے. کہ وہ جو لوگ مارے گئے ہیں, جتنے جو 70,000 مارے گئے ہیں, اب آپ یہ ایک مسلمان فورس بھیج کے اور خاص طور ہمارے ملک کے ایک فورس بھیج کے ان پہ بھی گولی چلنے کا امکان ہو سکتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جا رہے مارنے کے لیے, نو, مگر ہو سکتا ہے. ایسے ایکسرسائز, ایسے سچویشن سے ہمیں تو بھاگنا چاہیے. وی کی ناٹ کانٹمپلیٹ اٹ, مگر ریموٹلی بھی کانٹمپلیٹ نہیں کرنا سکتا ہے. اس لیے کہ شاید یہ ہو جائے کہ اسرائیلی فوج پیچھے کھڑی ہے. ہمیں ٹرمپ سے آرڈر اور بلیئر سے آرڈر آتا ہے کہ یو کیپ دا پیس. حماس کہہ رہی ہے ہمارے کو تم کیا کر رہے ہو ان یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے, تم ان کی ساتھ دے رہے ہو ہمارے خلاف. ہم نے کیا غلطی کی ہے؟ ہم نے اپنے حق خود ارادی لینا چاہتے ہیں. سو واٹ آر وی ڈوئنگ؟ کس لیے خوش کرنے ٹرمپ کو؟ آئی ایم ویری سوری. میرے خیال میں جتنا جلدی ہم اپنے آپ کو بتائیں دنیا کو کہ وی آر ناٹ پارٹ آف دس فورس. ہاں, وی آر ویری انٹرسٹڈ ان پیس, مگر وی آر ناٹ پارٹ آف دس فورس, بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. نذر ثاقب صاحب, جو مسلم ممالک آئی ایس ایف میں شامل ہونے جا رہے ہیں اس پر غور کیا جا رہا ہے, ابھی بات چیت ہو رہی ہے. اب آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے اس کے اوپر؟ واٹ از یور ٹیک اوے فرام دیٹ؟ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ہوئے تو پھر کیا اثرات ہوں گے اس سے؟ جو ظاہر ایک مسلم یونٹی نظر آ رہی تھی یا اس پہ جو بات کی جاتی ہے کہ ہونی چاہیے, یہ کاز کو افیکٹ نہیں کرے گی؟ بالکل کرے گی. مسلمان ممالک جو ہیں وہ پھنس گئے ہیں. الحمدللہ پاکستان نہیں ہے اس میں. کیسے پھنس گئے ہیں؟ جب آپ ٹرمپ صاحب سے بات کرتے ہیں, سارے وہ کہتے ہیں جی یہ بنے گی, فورس بنے گی, اس کی باقاعدہ طور پہ معاہدہ ہوتا ہے, امن کا یہ ہے, بعد میں یہ بنے گا, پھر بورڈ آف پیس ہوگا وغیرہ وغیرہ, میکنزم تشکیل دیے جائیں گے. وہ ایک براڈ ٹرمز میں مسلمان مانتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے جنگ بندی بھی ہو جائے گی, اس سے امن بھی آئے گا. اب مجھے بتائیے 2-3 سوال میں آپ سے کرتا ہوں اور آپ کے جو لاکھوں دیکھنے والے ہیں. یہ امن معاہدہ ہوا تھا, کیا امن آ گیا؟ نہیں, وہاں پہ ابھی بھی نسل کشی جاری ہے. بالکل ایسے. دوسری بات, یہ جو بورڈ آف پیس ہے اس کو کون ہیڈ کر رہا ہے؟ امریکہ ہیڈ کر رہا ہے. یہ جو سٹیبلائزیشن فورس ہے آپ کی, یہ جو آپ کی ہے آئی ایس ایف جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, اس کو کون ہیڈ کر رہا ہے؟ اس کو بھی وہی کر رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ معاہدہ آپ نے امن کا خود کیا, آپ نے فورس بھی بنائی, تو اس کے آپ ہیڈ خود ہیں. یو این سے, سیکورٹی کونسل سے آپ بات بھی نہیں لینا چاہتے, ان کی مرضی بھی شامل نہیں کرنا چاہتے, آپ اس کو ہیڈ بھی کرنا چاہتے ہیں. پھر آپ کا بورڈ آف پیس جو ہے اس کو بھی آپ ہیڈ کریں گے. تو یہ جو حماس کو ڈی ملٹرائز کرنا ہے آپ نے, وہاں پہ جو لوگوں کی آپ نے قتل و غارت کرنی ہے, تو وہ بھی خود کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ وہ سوال ہے, یہ وہ سوال ہے جو اس وقت مسلمانوں کے سامنے ہے. دوسری بات,
آپ کے پیس کیپرز جو ہیں نا, جو پیس کیپرز ہوتے ہیں, جس میں الحمدللہ میرا پاکستان سب سے نمبر 1 ہے, پیس کیپرز میں اور جنگجوؤں میں بڑا فرق ہوتا ہے. صحیح بات ہے. پیس کیپنگ, اور یہ آذربائیجان نے کل کھل کے کہا, اس نے کہا جب پیس کیپرز کی باری آئے گی تو آذربائیجان بیچ میں آئے گا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری مسلح افواج کے لوگ وہاں جائیں اور ان کو ڈی ملٹرائز کریں, فلسطینیوں پہ گولیاں چلائیں, یہ ہمیں منظور نہیں ہے. اس جگہ پہ بات پھنسی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. سیکیورٹی کونسل سے مسلمان ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کونسل کو بیچ میں ڈالیں نا, تاکہ پتہ لگے کہ یہ جو پیس کیپرز ہیں, جو کہ بڑی یعنی تعداد میں یونائٹڈ نیشنز کے انڈر آتے ہیں, اس کے انڈر آ جائیں. کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اسرائیل نہیں چاہتا؟ کیوں اسرائیل نہیں چاہتا کہ یونائٹڈ نیشن آئے؟ کیونکہ وہ اپنی مرضی سے کام کروانا چاہتے ہیں. نسل کشی وہ کر رہے ہیں, جاری ہے, ہو چکی. اب جو باقی کے کام ہیں نا, جس میں سب سے سر فہرست یہ ہے کہ جو حماس کے لوگ ہیں وہاں پہ, ان کو ان سے ہتھیار چھیننے ہیں اور اگر موقع مل جائے تو مار دینا. یہ کام مسلمان جو ہے ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے, یہ وہ نہیں کریں گے. پاکستان نہیں, کوئی بھی مسلم ممالک, بہت بڑے سٹیٹس بڑے ہائے ہیں. آپ کی پورے کے پورے مسلمانوں کی جو قوم ہوتی ہے نا کسی ملک میں, جو ان کو آپ کس طرح سے فیس کریں گے یہ بات کر کے کہ آپ مسلمانوں کو مارنے جا رہے ہیں؟ ٹھیک بات. لہٰذا اس وقت جو ڈیڈ لاک ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فورس بنائی ہے آپ نے, آپ خود ہی کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم سے کیوں مروانا چاہتے ہیں؟ اور جب آپ امن لے آئیں گے, پیس کیپنگ کی بات ہوگی, کنسٹرکشن کی بات ہوگی, وہاں کے لوگوں کو ہسپتالوں کی ضرورت ہوگی, وہاں کے بچوں کے لیے سکول کنسٹرکٹ کیے جائیں گے, آ جائیں گے نا اس وقت. تو اس جگہ پہ بات رکی ہوئی ہے. میر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئی ایس ایف کی جو بنیاد ہے وہ واقعی امن کے لیے ہے, اور اگر اس میں مسلم ممالک شامل ہو جاتے ہیں تو کیا وہ اس کاز کو ہرٹ نہیں کرے گا جو کہ ہم ظاہر ساری زندگی لے کے چلے ہیں فار غازہ اینڈ اگینسٹ اسرائیل؟ دیکھیں, یہ مسئلہ جو ہے یہ بہت کمپلیکسڈ ہے. اس لیے کمپلیکسڈ ہے کہ آپ کے جتنے بھی, جن کو ہم کہتے ہیں اسلامی ملک یا اسلامی ملک, یہ جو OIC جو مرضی, یہ ان سارے یہ کمپرومائزڈ ہیں. یہ کوئی بات نہیں کرتے, کبھی بھی نہیں کرتے, نہ کریں گے. ان کے سارا پیسہ جو ہے ان عربیوں کا, ان کا باہر انویسٹر ہوا ہے. یہ خود اپنے ملکوں سے ڈرے ہوئے ہیں. ان کو پتا ہے کہ لوگ ان سے خوش نہیں ہیں, اسی لیے ان کے خلاف یہ انہوں نے پاکستان آرمی بھی ادھر ہے, باقی بھی ادھر ہے, یہ باہر کے لوگ رکھتے ہیں کیونکہ ان کے اپنی جو سچویشن ہے وہ بڑی فریجائل ہے, اور اس لیے یہ بات نہیں کرتے کیونکہ ان کا جو چاچا ہے وہ ہے امریکہ. تو جو بھی ایک بات کریں گے امریکہ کے خلاف ہی جائیں گے نہیں. اگر ان میں اتنا کوئی وزن ہوتا یا ان میں کوئی جان ہوتی تو یہ کھل کے بولتے نا یار. یہ فلسطینیوں کے لیے کیوں نہیں بولتے؟ کون بولتا ہے؟ ویلکم بیک ناظرین. پاکستان میں ٹرائی نیشن سیریز شروع ہونے جا رہی ہے اور افغانستان کی دستبرداری کے بعد ابھی سیریز سری لنکا اور زمبابوے کے درمیان ہونے جا رہی ہے پاکستان کے ساتھ. یہ میچز پاکستان کے مختلف شہروں میں کھیلے جائیں گے, جس میں پنڈی ہے, پھر لاہور بھی شامل ہے. اب پاکستان کی اسٹیڈیم سے کرکٹ جب بھی ہوتی ہے, اور جب کرکٹ واپس بھی آئی تو ظاہر ہے ایک ہلا گلا دیکھنے میں آیا, رونق لگی. پاکستانی شائقین کے لیے ایک ایکسائٹمنٹ کی بات تو ہوتی ہے, لیکن ایک چھوٹا سا ایشو بھی ہے یہاں پہ, ایک ڈاؤن سائڈ بھی ہے. وہ یہ کہ شہروں میں یعنی جن شہروں میں میچز ہو رہے ہوتے ہیں ان شہروں کے ریزیڈنٹس کے لیے مشکلات کچھ بڑھ جاتی ہیں, جس کی وجہ ظاہر ہے سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں, اور اس کی وجہ سے ٹریفک کی آمد و رفت متاثر ہوتی ہے, لوگ سفر کرتے ہیں اور معاملات زندگی متاثر ہوتے ہیں. تو پی جے میر صاحب, کیا کوئی ایسا طریقہ ہے, آپ بھی ظاہر ہے آپ اس وقت بھی یو کے میں ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر کس طرح کے سیکیورٹی پروٹوکولز لگتے ہیں جب بھی میچز ہوتے ہیں, اسی طرح کی انکنوینئنس ہوتی ہے ریزیڈنٹس کو, یا پھر وہاں پہ بہتر ہوتے ہیں, اور اس سے ہمیں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے؟ یار باہر تو پتہ نہیں لگتا, رابین کے کوئی ٹیم آ رہی ہے یا جا رہی ہے, آرام سے وہ جاتے ہیں ہوٹل سے اپنے بیٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, کہیں بھی چلے جاؤ پوری دنیا کے اندر. ہمارے اندر یہ جو ایک بدقسمتی سے ایک غلطی ہم نے کی ہے, جی بالکل کی ہے. 2011-12 کی بات ہے یہ, جب سری لنکا نے اٹیک ہوا تھا ٹیم کے اوپر, کہ یہ کوآرڈینیشن نہیں ہوئی تھی بٹوین انٹر کانٹیننٹل اینڈ پی سی بی, کیونکہ آپ کے پاس سیکیورٹی کا بندہ ہی کوئی نہیں تھا. یہ لوگوں کو نہیں پتا, میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں, وہ کوآرڈینیشن نہیں تھی اور اسی لیے اس کے اوپر حملہ ہو گیا تھا وہاں.
اب کوئی سیکورٹی ہوتی تو آپ کی کوئی بات اور ہوتی کہ آپ کو پتا چلتا. بہرحال یہ جو روڈیں بند کر دیتے ہیں, میں نے سکا اشرف کو, میں نے نجم سیٹھی کو, ان دونوں کو میں نے کہا کہ خدا کے لیے آپ ہیلی کاپٹرز لے کے آئے اور ہیلی کاپٹر سے ان کو رکھیں. کیونکہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے یہ پورا پاکستان اٹھاتا ہے. کوئی شہر لے لو, روڈیں بند ہو جاتی ہیں, سیکیورٹی لگ جاتی ہے. تو آپ نمبر 1 آپ میسج کیا انٹرنیشنلی دے رہے ہو کہ پاکستان میں اتنی دہشت گردی ہے کہ آپ نے روڈیں بند کر دی ہیں کرکٹ ٹیم کے لیے. یار کرکٹ ٹیم تو ایک ایسا میسج پہنچاتی ہے کہ آپ کی بانڈنگ کرتی ہے بٹوین دا کنٹریز. اور یہ جو چیز ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اس کو, یا تو آپ ہوٹل بنا رہے ہیں قذافی اسٹیڈیم کے باہر, ایک پرٹیکولرلی لاہور کے اندر ایک ہوٹل بن رہا ہے, وہ کب تیار ہوگا ویٹ اینڈ سی. لیکن تو پھر جس طرح بوتم نے کہا ہے کہ میں تو پاکستان میں اپنی مدر ان لا کو بھیجوں, تو کوشچن از کہ کیا ہم ان لوگوں کو لے کے آتے ہیں صرف گراؤنڈ سے ہوٹل اور ہوٹل سے گراؤنڈ کے لیے؟ ہم نے ان کو اپنا ملک دکھانا ہے, اپنے شہر دکھانے ہیں, ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا ہے کہ جس کے اندر آپ پتہ کرو. اور یہ ایک آدمی نے کیا, ڈاکٹر نسیم اشرف نے. میں خود لڑکوں کو اپنے گھر بلاتا تھا, فورن ٹیمز کو, اور ان کو انٹرٹین کرنا, ان کو بتانا, دکھانا, سکھانا, اور یہ لوگ بتانا کہ ہمارا ملک کیا ہے. لیکن دا کوشچن از کہ آپ کی انٹیگریشن ہے ہی کوئی نہیں. 79 کے اندر انڈیا جب پاکستان آئی تھی, ہم نے ان کا بہت انٹرٹینمنٹ کو کیا تھا, بڑا, اینڈ دے ور ہیپی. لیکن ٹوڈے جو آپ کا بنیادی سوال ہے اور ایک عام آدمی کا بھی سوال ہے, روڈیں بند کرنا از ناٹ دی آنسر. اس وقت جو آپ جو میجرز لے سکتے ہو, میں ابھی بھی کہتا ہوں فرام دا ہوٹل آپ ہیلی کاپٹرز کریں, 2 کر لیں اور اتار لیں ادھر جا کے, اٹ ول بی ایز گڈ ایز اینی تھنگ. روڈیں بند نہیں ہوں گی, کیونکہ ڈونٹ فرگیٹ جب آپ روڈ بند کرتے ہو آپ کا بزنس خراب ہوتا ہے, آپ کے اسکول کے بچے جا نہیں سکتے ہیں, آپ کے ہر, اٹ از ٹوٹل کیوس, عذاب ہو جاتا ہے. تو ہم تو کرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں پیار محبت اور انجوائمنٹ کے لیے, تو آپ کی انجوائمنٹ جو ہے 0-0 ہو جاتی ہے. تو پی سی بی کو اس وقت چاہیے کہ خدا کے لیے کچھ ایسے اقدامات کرے کہ اقدامات کچھ نہیں کر سکتے, صرف روڈ بلاکس ہوں گے, ہیلی کاپٹر کے تھرو ان کو لے کے جاؤ. میں نے دونوں چیئرمینس کو وربلی اینڈ ادروائز میں نے ان کو کہا ہے. میں نے ان کے سیکریٹریٹ میں لوگوں کو کہتا رہتا ہوں, او بھائی یہ کرو یہ کرو. یار اگر کوئی سننا نہیں چاہتا تو مجھے بتاؤ کیا. ایک مجھے جواب آیا, میں نام نہیں لیتا اس کا, کہ جی وہ ہیلی کاپٹر پہ اٹیک نہ ہو جائے. اور یار خدا کے لیے یار کیا باتیں کر رہے ہو تم, کدھر پھر رہے ہو, کس دنیا میں پھر رہے ہو. اگر ان میں عقل آ جائے گی اللہ کرے گا یہ ہوگا. لیکن یاد رکھنا کہ یہ جو امپریشن ہم دیتے ہیں فورن ٹیمز کو, اور یہ لڑکے باہر جاتے ہیں, یہ باقی ملکوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پاکستان میں اس طرح اسکارٹ ملا, یہ ملا. بھائی اسکارٹ کیوں ملا؟ کیا آپ کو یو کے میں, آسٹریلیا میں, ویسٹ انڈیز میں کہیں آپ کو ملتا ہے اسکارٹ؟ کوئی نہیں. ایک عام ٹیم پاس ہوتی ہے, ہم جا کے اس کے اندر کھیل کے واپس آ جاتے ہیں. ادھر بھی موو اراؤنڈ. یہاں لڑکے آتے ہیں, دے کی ناٹ لیو دیئر فلورز. آپ کو پتہ ہے یہ فلورز نہیں لیو کر سکتے, اور جن ہوٹل میں رہتے ہیں آپ نے روڈیں بند کر دی ہیں باہر کی, ہوٹل کی مال روڈ بند ہو جاتا ہے, پرٹیکولرلی لاہور کی میں بات کر رہا ہوں. تو اگر ہم نے یہ امپریشن دینا ہے تو کیا ہم یہ جو کرکٹ سیریز ہے یہ انڈر ڈیوریس کھیل رہے ہیں یا انجوائمنٹ کے لیے کھیل رہے ہیں؟ بالکل صحیح آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے. نجم ثاقب صاحب, آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں, پنڈی میں میچز ہونے جا رہے ہیں, آپ کی کیا ایکسپیرینسز رہے ہیں سڑکوں پر؟ اور دیکھیں نا, ہم جب بات اس بارے میں کر رہے ہیں تو پھر یہ ایک براڈر مسئلہ نظر آتا ہے. یعنی ہم پیچ لگا دیں ایک کہ ٹھیک ہے جی ان دنوں میں سڑکیں بند ہیں یا ٹریفک ہم روک رہے ہیں یا ڈفرینٹ روٹس پہ ہم اس کو منتقل کر رہے ہیں, بٹ جو براڈر کنسرن ہے وہ ہے سیکیورٹی کا, جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے پاکستان میں, تو پھر تو اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا نا. وہ پیچ لگا کے تو ٹھیک نہیں ہو سکتی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیے آپ کا جغرافیہ, میرے پاکستان کو ادھر سے اٹھائیں اور ویسٹ انڈیز میں لے جائیں, ٹرینیڈاڈ ٹوبیگو کے ساتھ ملا دیں. اچھا, آپ کو سیکیورٹی کا پتہ ہی نہیں ہے, کس کی سیکیورٹی, کون سی سیکیورٹی بھی. وہاں پہ نکرے لوگوں نے پہنی ہوئی ہیں, بڑے بڑے پھولوں کی شرٹیں پہنی ہوئی ہیں, آرام آرام سے گھوم رہے ہیں. آپ جس تصویراتی اہمیت کی بات کرتے نہیں نا تھکتے کہ ہماری بڑی اسٹریٹجک پوزیشن ہے, یہ ہے, اس کا پھر آپ کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے. اب آپ جس جگہ پہ موجود ہیں وہ اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ جگہ ہے,
Right. फिर आपका ईस्टर्न बॉर्डर है, फिर आपका वेस्टर्न बॉर्डर भी आ गया है, साथ में टीटीपी भी आ गई है जिसको कि बरस हा बरस हो गए हैं, फिर आपका श्रीलंका का वाकया है। मेरे ख्याल में आप इसको ज़रा थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोच के करना है और इसमें थोड़ा सा अवाम ने भी साथ देना है जी। जब श्रीलंका का वाकया हुआ था तो कई बरस तक हमारे यहाँ जिम्बाब्वे भी नहीं आता था। मुझे याद है अच्छी तरह से, मुझसे कहा गया कि यार नमीबिया की टीम इधर ले आओ, शहरियार साहब होते थे। अच्छा। तो मैंने कहा जी मैं करता हूँ, और फिर नमीबिया की टीम से मैंने बात की थी। अच्छा। वो आलम देखिए और अब आलम देखिए। तो अगर सारी टीमें अब आपके पास आ रही हैं तो थोड़ा सा आवाम को अगर तकलीफ होती है तो थोड़ी सी बर्दाश्त कर लो यार। ये तो वही पहली बात। दूसरी बात, ये जो एक मूविंग बबल होता है ना दुनिया भर में, जब कोई डेलीगेशन आती है ना सेंसिटिव, यूं समझिए कि क्रिकेट की टीम भी एक डेलीगेशन है। ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले तो आपने साइबर सिक्योरिटी की बात करनी होती है, उनसे आपने वाईफाई का सिस्टम और उनको सिक्योरिटी जो उनकी कम्युनिकेशन है, डिजिटल कम्युनिकेशन, उसकी तरफ आपने तवज्जो देनी होती है, वो प्रॉपरली ब्रीफ करें उनको। ठीक है। और वो कर रहे होंगे। दूसरा आपका होता है जब आपने सड़कों पे जाना है, हमारे यहाँ क्या होता है, मोर लॉयल देन द किंग। हमारे यहाँ कहा जाता है जी 5 बजे गुजरना है ना टीम ने, 3 बजे सड़कें बंद है जी जी जी, और जी रूट लगा हुआ है। यहाँ पे आके आप थोड़ा सा कर सकते हैं। और उसके साथ ये है कि फिर आप एक मूविंग बबल बनाते हैं जिसमें आपकी पुलिस की गाड़ियां, पुलिस की मोटरसाइकिलें उस टीम के इर्द गिर्द एक बबल बनाती हैं। और ये एक स्टैंडर्ड एसओपी है जी जी। दुनिया भर में। आप उनको उस बबल में से लेके गुजरते हैं, सीधा जाएं, उन्होंने होटल जाना है या फिर प्रैक्टिस करनी है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब इसको सिर्फ जो नीचे है ना, जब ये इंस्ट्रक्शंस जाती हैं वहां पे मसला आता है, वहां पे कुछ चांस नहीं लेना चाहता क्योंकि नौकरियां चली जाती हैं। जाहिर है। तो 3 बातें मैंने की हैं, आवाम को इसको देखना है और सिक्योरिटी के बारे में ठीक तरह से इस यानी बबल को बनाना है। और इंस्ट्रक्शन जो हैं, बजाय इसके कि कांस्टेबल खड़े हुए हों, वहां एसपी साहब को खड़ा होना चाहिए, एसएसपी साहब खुद खड़े हों और उनको पता हो कि ये बबल अब गुजरना है। उस वक्त वो 15-20 मिनट के लिए आपने बंद करना है, कोई ट्रैफिक का मसला नहीं होगा। ठीक है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।